नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, अतात करो अल्लाह ताला की और अतात करो रसूल की, व उलिल अमरी, और साहबे इक्तदार की, मिनकुम, अपने में से। फाइन, फिर अगर तुम में इख्तलाफ हो जाए, बाहमी झगड़ा हो जाए, फी शयइन, किसी मामले में, फरुद्दूहु, पस फेर दो उसे, लौटा दो उसे, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, और रसूली, और रसूल की तरफ, इन कुंतुम, अगर तुम सब हो, तुमीनूना, ईमान लाते, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। जी, ये आयत हमने कल भी पढ़ी थी, तो इसको जो है वो थोड़ा सा हम देखते हैं दोबारा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अताअत करो जो है वो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उसके रसूल की अताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो साहिब इल्म है या साहिब इक़्तिदार है उनकी अताअत करो। फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, अगर तुम में बाहमी कोई तनाज़ा हो जाए, बाहमी इख्तलाफ हो जाए किसी शय में, फरुद्दूहु, पस लौटा दो उसको, यानी उस तनाज़े को, इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम हो मोमिन, ईमान लाने वाले अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। अच्छा, यहाँ पर ना जो चार बेसिकली असूल बयान किए गए हैं, चार बुनियादें बयान की गई हैं। पहली जो बुनियाद है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो है वो इस्लामी निज़ाम में जो असल अतात है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की। अच्छा, आजकल जो है वो हमारे यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत जो है वो याद रखिएगा कि इस्लामी हुकूमत की जिद है, ठीक है। और जमहूरियत में क्या होता है, जमहूरियत में जो है वो सियासी जो इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार आला, वो अवाम होते हैं। वो कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी या जो जमहूरियत है ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के जरिए की जाती है। तो हालांकि जो है वो इक़्तिदार आला जो है, सबसे बड़ा इक़्तिदार जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। दूसरी जो बात की गई है, दूसरा जो बुनियाद बुनियाद में दूसरी बताई गई है वो आती रसूल, और रसूल की अतात करनी है हमने। देखें, जहां अल्लाह की किताब खामोश हो और रसूल हमें कोई हुक्म दे दें, तो हमने जो है वो, चाहे वो हुक्म जो है कानून से मुतल्लिक हो, हुर्मत से हो, हिल्लत से हो, यानी हराम से हो, हलाल से हो, हमने वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माननी है, ठीक है। और तीसरी जो अतात जो है वो उन हुक्काम की बताई गई है, उन हुक्काम की, साहिब इक़्तिदार की अतात करो। वो उलिल अम्री मिनकुम, और साहिब इक़्तिदार की अतात करो, ठीक है, वो जो तुम में से हो, यानी मुसलमानों में से हो, याद रखिएगा। और चौथी जो बुनियाद बताई गई है वो ये बताई गई है कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तुम में, तो फिर जो है ना मामले को जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ जो है वो लुटाया जाएगा। और याद रखिएगा, आखिर में ये भी बताया गया कि अगर तुम इन चार असूलों में से किसी भी असूल में कोताही करोगे, तो फिर जो है वो तुम ना अल्लाह पर ईमान ला रहे हो, ना यौम आखिरत पर ईमान ला रहे हो, ठीक है। तो चार असूल ध्यान में रखिएगा, पहले हमने अतात करनी है अल्लाह की, फिर अल्लाह के रसूल की अतात करनी है, फिर उलिल अम्र जो साहिब इक़्तिदार हैं मुसलमान, या जो उलमा कराम हैं उनकी अतात करनी है। और चौथी बुनियाद क्या है, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो फिर साहिब इक़्तिदार को अल्लाह ताला ने बीच में से निकाल दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मामले को हमने लौटाना है, ठीक है, अगर हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जालिका, ज़ालिका खैरुन, ये बहुत अच्छी बात है, वह अहसनु तअवीला, और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है, बेहतर है। जी, ये अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से बेहतर है, क्योंकि मामला ही जो है वो खत्म हो गया, अल्लाह की तरफ मामला लुटाना है, अल्लाह के रसूल की तरफ लुटाना है, ठीक है। ये बताना था। नहीं, ये बहुत लंबा हो जाएगा ये छोटा सा बाकी होता है। ये वाला। हम्म। अच्छा, अमीर की हाँ जी। अमीर से तनाजा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देखें, एक सैयदना अली, एक रिवायत है, सैयदना अली कहते हैं कि आप सल्लम ने एक लश्कर रवाना किया, और उसका अमीर एक अंसारी
جو ہے عبداللہ بن خزافہ کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی ایک لشکر روانہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لشکر کا ایک امیر بنا دیا، یعنی اول الامر مقرر کر دیا، صاحب اقتدار، ٹھیک ہے، امیر مقرر کر دیا، وہ انصاری تھے۔ وہ امیر ان سے کسی بات پر خفا ہو گیا اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ امیر نے کہا اچھا تو ایندھن جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اسی لیے کی تھی کہ آگ سے بچ جائیں، تو کیا ہم آگ میں داخل ہوں؟ اتنے میں آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اسے کبھی نہ نکلتے۔ اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے، یعنی جو معروف، جو ایسے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو اللہ نے بتائے ہیں، اطاعت ان کاموں میں ہے۔ اور مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا حدیث کی طرف نازش نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ حدیث بتائی جائے، اور کیونکہ یہ کافی لمبا موضوع ہے تو میں نے اس میں سے کافی چیزیں سکپ کر دیں، تو لیکن یہ حدیث جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ قابل سماعت تھی اور قابل غور ہے ہم سب کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا ذہن میں رکھیے گا کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اس معاملے میں کی جا سکتی ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ ہاں جی، نک کٹا حبشی۔ ہاں جی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو اطاعت ہے وہ معروف کاموں میں ہوگی۔ ہم نے کسی کی جسمانی حد و حال تو نہیں دیکھنے نا، ہم نے یہ دیکھنا کہ امیر ہے یا نہیں ہے۔ امیر سے مراد جو ہے وہ ویلدی مین نہیں ہے، امیر سے مراد جو ہے حاکم ہے، جو اللہ یا اللہ کے رسول نے مقرر کر دیا، یا مسلمانوں کا امیر جو اصل امیر ہوتے ہیں۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف جو یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم یہ کہ بے شک وہ آمن و ایمان لائے ہیں، بما انزلہ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک آپ سے پہلے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون زوم سے ہے، زوم میں ناقص ہوتا ہے نا، ناقص جو ہے وہ سمجھ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ ایمان لائے ہیں کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی یہ بیسیکلی جو ہے یہ منافقین کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں اس پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، اور یہ ان کی منافقین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور لیکن یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یتحاکموا یہ کہ وہ حاکم بنائیں، اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوتی طاغوت کی طرف، وقد اور تحقیق امیرو حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا یہ کہ وہ انکار کریں، بھی اس کا یعنی طاغوت کا انکار کریں۔ یعنی وہ لوگ جو منافقین ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر، جو نازل ہوا اس پر ایمان لا رہے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف۔ طاغوت کیا ہوتا ہے جی؟ طاغوت یہ زوم پارٹیسپینٹس، سر شیطانی طاقتیں۔ جی لائبہ، جی ہاں، یعنی ایسا سسٹم، ایسا شخص، ٹھیک ہے، یا ایسا معاشرہ جس کے احکامات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے میچ نہ کر رہے ہوں، مس میچ کر رہے ہوں، وہ طاغوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طاغوت جو ہے وہ اس سے مراد ہر وہ فرد ہے، عدالت ہے، ادارہ ہے یا نظام ہے جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ جیسے فرعون تھا، فرعون جو ہے وہ اپنا حکم مسلط کرتا تھا، نمرود اپنا حکم مسلط کرتا تھا، اس لیے وہ طاغوت تھے، ٹھیک ہے۔ تو منافقوں کا یہ طریقہ یہ تھا کہ جس مقدمے میں ان کو توقع ہوتی تھی نا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، تو وہ مقدمہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جایا کرتے تھے، اور جس مقدمے میں ان کو تھوڑا سا بھی یہ ہوتا تھا نا خطرہ
کہ یہ کہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، تو وہ جو ہے نا، یہ مائک کس کا کھلا ہوا ہے جی؟ مائک ذرا میوٹ کر لیں پلیز. کس کا اوپن ہے مائک؟ باجی عاشی کا. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہے نا منافقوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کو یہ تھوڑا سا خدشہ ہوتا تھا نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملے کو لے کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف فیصلہ نہ دے دے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جو ہے وہ بات چیت نہیں لے کے جاتے تھے، اپنا جو ہے نا مقدمہ نہیں لے کے جایا کرتے تھے. اور جب ان کو یہ خوش فہمی ہوتی تھی نا، یا وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جایا کرتے تھے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ منافق جو لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ منافق ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے ساتھ انکار کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، أَن يُضِلَّهُمْ، یہ کہ وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالًا بعیدا، گمراہی دور کی. اور انہوں نے بیسیکلی جو ہے طاغوت کی طرف جو لے کے جائے گا وہ تو شیطان کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے سسٹم کے خلاف جو سسٹم ہے وہ طاغوت ہے. تو اللہ کی نافرمانی کر کے اگر کوئی طاغوت کی پیروی کرے گا تو بیسیکلی وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دور کی گمراہی میں ڈال دے. اور یہ آیت ایسے نہیں آگے، بلکہ آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ اگلی آیت میں تھوڑا سا میں بیان کروں گا کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے جو منافق لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات جو ہے وہ طاغوت کی طرف لے کے جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا انکار کرنے کے لیے کہا ہے. یہ اس پوری آیت کا لب لباب ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، تعالوا تم سب آؤ، الی ما اس کی طرف جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف. رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون وہ سب گریز کرتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودا گریز کرنا. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ یا اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ گریز کرتے ہیں عن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرتے ہیں، بہت زیادہ گریز کرنا. اب اس آیت کا لب لباب کیا ہے یہ ذرا سن لیں. ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق، ظاہری مسلمان تھا، ٹھیک ہے، ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. یہودی چونکہ حق پر تھا، لہذا اس نے منافق سے کہا چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول سے کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہودیوں کو بھی یہ ایمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق امین ہیں، عادل ہیں، اس لیے منافق نے کہا چلو یہ فیصلہ تمہارے رسول سے کروا لیتے ہیں. یہودی نے کہا. منافق جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ بھئی میں تو حق پر نہیں ہوں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اس نے منافق نے ایک سجیشن دی. اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تمہارا جو سردار ہے نا یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، اس کے پاس ہی معاملہ لے چلتے ہیں. اور منافق کو یہ توقع تھی کہ کعب بن اشرف کو جو ہے کوئی رشوت دے دلا کے جو ہے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا. اور یہودی کو بھی پتا تھا کہ کعب بن اشرف کا کردار کیسا ہے. تو یہودی نہیں مانا. یہودی کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا، تمہارے رسول کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، اب منافق اندر سے تو منافق تھا، ظاہراً مسلمان تھا، تو زیادہ جو ہے وہ زور نہیں دے سکتا تھا کہ نہیں بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتا. خیر وہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ دونوں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دونوں فری کین کا جو ہے وہ معاملہ سنا اور یہودی کے حق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے، اب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقین جو ہے وہ گریز کرتے ہیں. اچھا جب یہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا نا تو منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ جو ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس لے کے جاتے ہیں، ان کا بھی فیصلہ جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اس کے دل میں یہ تھا، منافق کے دل میں شاید یہ تھا کہ حضرت عمر چونکہ جو ہے وہ دین کے لیے بڑی جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، جلال رکھتے ہیں دین کے لیے، جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ پیشن رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ اس یہودی کی بات نہ سنے اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں. خیر وہ دونوں چلے گئے، حضرت عمر کے پاس چلے گئے. تو جو ہے نا دونوں نے اپنا معاملہ بیان کیا، اور یہودی نے جب اپنا معاملہ بیان کیا تو یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے رسول کی طرف لے کے گئے تھے اور آپ کے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اندر گئے اور تلوار نکال لائے
اور آتے ہی اس منافق کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا اور کہنے لگے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس اسی طرح کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا جو ہے نا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یعنی یہ پورا واقعہ جو ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں, سیاق و سباق میں یہ پورا واقعہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا, اب ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے وہ نام نہاد مسلمان جو کہ دل سے منافق تھا, اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا عمر فاروق نے. تو اس کے جو وارثین جو ہے وہ تو ٹھہرنے والے نہیں تھے. پھر کیا ہوا آگے ذرا دیکھتے ہیں. فقیفہ پھر کیا حال ہوتا ہے, کیسی کیفیت ہوتی ہے, اذا جب اصابتوں پہنچتی ہے ان کو مصیبتوں, کوئی مصیبت, بیما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اور مصیبت کیوں پہنچی, مصیبت اس لیے پہنچی کہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوتیں تھی یہ. ٹھیک ہے, وہ جو منافق جو ہے وہ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیا تھا تو بات ختم ہو گئی تھی. خام خواہ جو ہے وہ عمر فاروق کی طرف جو ہے وہ یہودی کو لے کے چلا گیا. اب وہ جو ہے وہ قتل ہو گیا. اب پورے خاندان پر جو ہے مصیبت ٹوٹ پڑی کہ بھائی یہ کیا ہوا, ساڈا بندہ تو قتل کر دیتا عمر فاروق نے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ان کو جو ہے مصیبت پہنچی, اور مصیبت بھی کون سی, جو ان کی اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں تھی. پھر کیا ہوا, پھر وہ جو ہے نا ثم پھر جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس, یخلفون وہ سب قسمیں کھاتے ہیں, باللہ اللہ تعالیٰ کی. پھر وہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے سارے. ثم جاؤکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یخلفون باللہ, حلف کہتے ہیں نا, حلفیہ بیان دینا, قسم کھا کے بیان دینا. تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد جو ہے وہ کیا کہنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے ان اردنا نہیں ہم چاہتے تھے, الا مگر احسانا نیکی بھلائی, و توفیقن اور باہمی موافقت. یعنی وہ یہ آپ قسمیں کھا کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ جو ہے وہ فیصلے پر فیصلہ کروانا نہیں تھا. ہم تو حضرت عمر فاروق کے پاس اس لیے گئے تھے کہ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ یہودی اور منافق کے درمیان جو ہے موافقت کر دیں, اس کو صلح کروا دیں. ہم تو اس ارادے سے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو منافق کے قتل کے بعد ان کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ کیا تھا, ہمارا ارادہ تو باہمی موافقت کا تھا کہ ہماری صلح ہو جاتی, ہمارا تو بھلائی کا ارادہ تھا, ہم نے فیصلے کے اوپر فیصلہ تھوڑی کروانا تھا. اب چونکہ حضرت عمر فاروق نے قتل کر دیا ہے, اس لیے جو ہے نا حضرت عمر فاروق سے قصاص لیا جائے. ٹھیک ہے, اب قصاص کا جو ہے وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصاص کا بیان رکھ دیا کہ بھائی قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمان کا قتل کیا ہے تو جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کو جو ہے قتل ہونا چاہیے, یا قصاص رکھنا چاہیے, دیت دینی چاہیے. اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا انہوں نے. پھر کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں. یہ واقعہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو, بیٹا آپ کو بھی آ رہا ہے نا سمجھ. اچھا, پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ جانتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ, ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے, فاعرض پس اعراض کرے, منہ موڑ لے, عنہم ان سے. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آگے کہنے لگے نا کہ ہم تو آئے تھے کہ باہمی صلح ہو جائے, کہ جو ہے نا موافقت, ہم یہودی اور یہ جو مسلمان منافق جو ہے وہ قتل ہوا ہے اس کے درمیان کوئی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ چل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا, اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے. فاعرض عنہم, آپ ان سے اعراض کریں, یعنی معاملہ رفع دفع کر دیں. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے وارثوں کی چال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو اس یہ آیت نازل فرما کر خارج کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اب یہ قصاص کا مقدمہ جو ہے عمر فاروق پر نہیں ہوگا. لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا, وعظہم, اور نصیحت کریں انہیں, واعظ کریں انہیں, وقل, اور کہیں, لہم ان کے لیے, فی انفسہم ان کے حق میں, قولم بلیغا, دل پر اثر کرنے والی بات, فصیح و بلیغ جو بات ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی بلیغ بلاغت سے ہے پہنچ جانے والی بات, قولن بلیغا, ایسی بات جو پہنچ جائے, کہاں پہنچ جائے, ان کے دل میں. یعنی اب یہ معاملے سے آپ اعراض کریں, قصاص نہیں بنتا ان کا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاملہ یہ مقدمہ خارج کر دیا, لیکن ان کو نصیحت کرتے جائیں, ایسے نصیحت کریں کہ ان کے دل پر جو ہے وہ اثر کرے نصیحت. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, یعنی ان کی پرواہ نہ کریں, ان کو نصیحت کرتے جائیں. وما ارسلنا, اور نہیں بھیجا ہم نے, من رسول, کوئی رسول, الا مگر
लियुताअ ताकि अतात किया जाए बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़न से, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब ये बयान किया जा रहा है कि अगर हमने कोई रसूल भेजा है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो उसकी अतात होगी, क्योंकि अल्लाह ने भेजा है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी अतात की जाएगी। अब यहाँ मामला क्या हुआ, मामला आपके सामने ही हुआ कि जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, ठीक है। यहूदी को तो कोई इतराज ना हुआ, लेकिन मुनाफिक को इतराज हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रसूल की इताअत जरूरी है। और ये ना सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, बल्कि ये हमारे सामने भी ये बात रखी जा रही है कि हमने भी रसूल की इताअत करनी है हर मामले में। और आगे क्या फरमाया जा रहा है, वलो, और अगर अन्नम बेशक उन्होंने इस जालमू, जब उन्होंने जुल्म किया था, अनफुसहम अपनी जानों पर, जाओका आते आपके पास, फस्तगफरुल्लाह बस वो बख्शिश मांगते अल्लाह ताला से, वस्तगफर और बख्शिश मांगता लाहुमुर रसूल उनके लिए रसूल। यानी जब उनको पता चल गया था वारिसीन को भी कि भाई ये तो जुल्म कर दिया है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाने के बाद हज़रत उमर फारूक के पास चले गए हैं, तो हमें जो है वो अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए थी। वो माफी नहीं मांगी। अल्लाह भी ये फरमा रहे हैं फस्तगफिरुल्लाह, उनको चाहिए था कि वो माफी मांगते अल्लाह से। और वस्तगफरा लहुमुर रसूल, और रसूल के पास भी आते और आके कहते कि भाई हमसे ये गलती होगी, हमारे बंदे ने गलती की है, तो अल्लाह के रसूल आप भी हमारे लिए जो है वो बख्शिश तलब करें अल्लाह ताला से। और फिर क्या, अगर वो बख्शिश तलब करते और रसूल उनके लिए बख्शिश मांगते, लवाजदुल्लाह, अलबत्ता वो पाते अल्लाह ताला को तव्वाबन, तौबा कबूल करने वाला, रहीमा मेहरबान। तो वो अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पा लेते। यानी उनका काम सिर्फ इतना था कि जो है वो अल्लाह से बख्शिश तलब करते, और आगे जो है वो इस तरह के जो है ना वो एक्सक्यूजेस बयान ना करते कि हमारा मामला, हमारा तो मकसद ये था कि हम जो है वो सुलह करवा, हमारा मकसद ये था उमर फारूक के पास जाने का कि हम जो है ना आपस में सुलह चाह रहे थे। तो ये बात नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला ने जो है ना वो पोल उनके खोल के रख दी। और इस वाक्य में हमारे लिए भी जो है वो नसीहत है। अभी जो है ना इस वाक्य का जो क्लाइमैक्स है वो अभी बाकी है। क्लाइमैक्स जो है वो अगली आयत में आ रहा है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आयत बड़ी शानदार आयत है जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इसी वाक्य से रिलेटेड है। वाक्य मुकम्मल हो गया है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो ओपन फोरम में यू कैन आस्क,